बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 फरवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अरशद शरीफ कत्ल केस पर पांचों जजेज़ ने जो एक नाम नहाद JIT बनाई गई थी शहबाज शरीफ हुकूमत की जानिब से, उसको रगड़ के रख दिया है। और जो इब्तदाई रिपोर्ट थी ना सिर्फ उसको मुस्तरद किया बल्कि अदालत ने वाज़ेह तौर पर यह बात की है कि कीनिया और UAE में जो मुत्तहिदा अरब अमारात में JIT गई थी, जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो सैर व तफरीह के लिए गई थी। वो वहाँ को तफ्तीश करने नहीं गई थी, क्योंकि तफ्तीश करने गई होती तो कुछ ना कुछ सफ़े मिसल पे आया होता, कोई ना कोई इनकी जानिब से पेशरफ सामने आती। साथ एक बयान जारी हुआ था नैब तरमीम के ख़िलाफ़ जो केस है, इमरान खान का नैब तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त है, उसमें उमर अता बंदियाल साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई थी। उस स्टेटमेंट की वजाहत अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से दी गई है। वो क्या मामला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे कि आज़म सवाती की दरख्वास्त ज़मानत जो उनको ऑनरेबल चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने दी थी, उसमें आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में FIA ने मनसूखी ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी है, कैंसिलेशन ऑफ बेल। आज़म सवाती की FIA ने यह दरख्वास्त दायर की है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि शहबाज गिल की जो दरख्वास्त थी हिफाजती ज़मानत की, उन्होंने मुकदमात की तफसील मांगी थी और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने वो तफसील मांगी थी और वफाकी जो सेक्रेटरी दाखिला हैं उनसे कहा था कि वो खुद अपने दस्तखतों से एक रिपोर्ट जारी करें और उसमें जो सारी तफसीलात मुकदमात की वो दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। आज भी कोई रिपोर्ट जमा नहीं करवाई गई और अदालत ने 20 फरवरी तक उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है उसमें तौसीह करते हुए 20 फरवरी तक दोबारा वफाकी सेक्रेटरी दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली है। जबकि दूसरी जानिब एक केस था जो कि मुजम्मल अख्तर शबीर साहब की अदालत में लगा था और ये शहबाज गिल की दरख्वास्त थी, जिसमें ECL से नाम निकालने के हवाले से ये दरख्वास्त थी और वो फाइल भी भिजवा दी गई है जस्टिस जवाद हसन साहब को कि जस्टिस जवाद हसन साहब पहले भी ECL से नाम निकालने की दरख्वास्तों पर समाअत कर रहे हैं। अब चूँकि ECL जो रूल्स हैं उनमें तरमीम कर दी गई हैं, उन तरमीम के बाद इन्होंने ECL का कानून एक तरह से ख़त्म कर दिया है, तो फिर भी अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ ये या ब्लैक लिस्ट में उनका नाम डाल देते हैं या ECL में नाम डाल देते हैं। तो उस पर लाहौर हाई कोर्ट में यह दरख्वास्त दायर की गई। अब जस्टिस जवाद हसन साहब शहबाज गिल की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे, जबकि FIA की जानिब से आज़म सवाती की दरख्वास्त ज़मानत की मनसूखी जो उनकी ज़मानत उनको दी गई थी, चूँकि वो एक कंडीशनल दरख्वास्त ज़मानत थी और उनको ये जो दी गई थी ज़मानत दी गई थी वो कंडीशनल थी। अब उस पर जो है वो FIA की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है और उसमें ये कहा गया है कि आज़म सवाती के जुर्म दोहराने पर हमने ये ज़मानत की मनसूखी की दरख्वास्त दायर की है। जुर्म क्या दोहराया है? जुर्म ये दोहराया है कि उनके खिलाफ इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि आज़म सवाती ने रावलपिंडी में एक तकरीर की है और अपना जो ट्रांसक्रिप्ट है दोबारा जो कमर बाजवा के हवाले से या मुख्तलिफ इदारों के हवाले से जो बात की थी उसको दोहराया है। FIA ने आज़म सवाती की रावलपिंडी की तकरीर का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो साथ लगा के उस दरख्वास्त के साथ मुंसलिक किया है और जो चीफ जस्टिस है आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने ये ज़मानत कंडीशनल दी थी। ये भी हमारे मुल्क में एक अजीब एक चीज़ है। जब मरियम नवाज़ की और असद रवान की अपीलों पर समाअत हो रही थी, तो मरियम नवाज़ की जानिब से जब कोई बात की गई तो यही ऑनरेबल बेंच था जिनकी जानिब से ये कहा गया था कि अगर ये मुल्ज़मान या मुजरिमान, क्योंकि सज़ा के खिलाफ अपील थी, कि ये मुजरिमान रोस्टम पर खड़े होकर बता भी दें कि ये हमारी जायदादें हैं एवनफील्ड की, उसके बावजूद उसको साबित करना नैब की जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर जब सिर्फ एक ज़मानत दी गई, उस ज़मानत में भी साथ लिख दिया गया कि अगर दोबारा, और पता था ख़त पहले भी लिखा गया था और चीज़ें फिर आगे चल सकती थी और फिर एतराज़ भी उठाया गया था, तो उसमें कंडीशनल ज़मानत दी गई थी और उस कंडीशनल ज़मानत में भी अब FIA को दोबारा मौका मिल गया और FIA की जानिब से यह दरख्वास्त चैलेंज कर दी गई है और ऐसे ही कंडीशनल ज़मानत फवाद चौधरी को मिली है। फवाद चौधरी दोबारा, चूँकि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और इलेक्शन कमीशन के हवाले से मुंशी की जो बात की है, तो ज़राए का ये भी कहना है कि उनकी भी मनसूखी है ज़मानत। कैंसिलेशन ऑफ बेल का जो कंसेप्ट है कि अगर वो उस मुकदमे में गवाहान को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, प्रोसिक्यूशन के केस को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, मिस यूज़ ऑफ कंसेशन ऑफ बेल, अगर ऐसी कोई बात है तो तब जाके इस तरह का जो मामला है या कैंसिलेशन ऑफ बेल हो सकती है। इसके अलावा और कोई ग्राउंड नहीं है
لیکن چونکہ ہمارے ہاں کنڈیشنل ضمانتیں کنڈیشنل دینا، میں نے دیکھا تھا کہ جب مریم نواز کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں اور حمزہ شہباز کی درخواست تھی، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بعد میں اس حد تک لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ حمزہ شہباز یا مریم نواز کو آپ نے گرفتار کرنا ہو تو 10 دن پہلے آپ نے ان کو انفارم کرنا ہے کہ ہم نے آپ کو گرفتار کرنا ہے، اور یہ حکم جاری کیا گیا تھا، جس کو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ یہ غلط بات ہے، گرفتاری کے لیے انفارم نہیں کرنا یا انفارم کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کے لیے کنڈیشنل ان کو یہ ریلیف ملتا تھا کہ آپ نے 10 دن پہلے ان کو بتانا ہے، اور جب ان کی باری آئی بغاوت کے مقدمات، شوکت ترین کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، ایف آئی اے نے جو مقدمہ درج کیا اس میں بغاوت کی بھی دفعات لگائی گئی ہیں، تو جب اس طرح کے معاملات آ جائیں تو پھر کیسے نظام چلتا ہے، کس طریقے سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، یہ اب دیکھنا ہے ہماری عدلیہ نے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اعظم سواتی کی جو درخواست ہے اس پر کیا کرتے ہیں ہمارے جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہے، اور عامر فاروق صاحب کی جانب سے کیا جو معاملہ ہے وہ سامنے آتا ہے۔ سوشل میڈیا پر چیف جسٹس کے جو ریمارکس تھے نیب ترمیم کے خلاف جو درخواست ہے، اس میں چیف جسٹس صاحب کی جانب سے ایک جملہ کہا گیا تھا کہ تاریخ میں ایک ہی وزیر اعظم ایماندار تھے۔ جنیجو کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو اس کا حوالہ دیا، تو اس پر اب خط لکھا گیا اٹارنی جنرل شہزاد عطا الہی نے، اور یہ اعظم نذیر تارڑ کو یہ خط لکھا گیا ہے، اور انہوں نے خط میں کہا کہ صرف محمد خان جنیجو ایماندار وزیر اعظم تھے، چیف جسٹس کے وزیر اعظم کی ایمانداری سے ریمارکس کی خبر میں صداقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس پر سینیٹرز نے تنقید کی تھی۔ یہ کون سے سینیٹرز تھے؟ وہ اسی جماعت کے سینیٹرز تھے کہ وہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ کس طریقے سے دیکھ رہے تھے۔ خط میں ان کا کہنا تھا کہ نیب ترمیم کے خلاف کیس کی سماعت میں میں خود موجود تھا۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ میں خود اس میں موجود تھا، جہاں چیف جسٹس نے کہا تھا کہ محمد خان جنیجو ایک اچھے اور آزاد وزیر اعظم تھے۔ اٹارنی جنرل کا اپنے خط میں کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ محمد خان جنیجو کی حکومت 58(2)B میں گرائی گئی تھی۔ اپنے خط میں اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ وزیر قانون اپنے ساتھی پارلیمنٹیرینز کو حقائق درست کرنے سے متعلق آگاہ کریں کہ چیف جسٹس نے یہ نہیں کہا کہ جو ماضی کے معاملات، کیونکہ سینیٹرز جو تھے، ان کے جو سینیٹرز تھے، انہوں نے کہا کہ جنیجو اگر ایماندار وزیر اعظم تھا تو نواز شریف کیا تھا؟ اب نواز شریف کے بارے میں عمر عطا بندیال صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں جس میں ان کو جو صادق اور امین ڈکلیئر نہیں کیا، اور ان کو کہا ہے کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے، پھر بھی ان سے جو سینیٹرز ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کو تکلیف ہوئی کہ جی یہ کیوں کہا گیا کہ ماضی میں ایک ہی وزیر اعظم تھا جو ایماندار تھا، اور اس پر پھر جو شہزادہ عطا الہی ہیں اٹارنی جنرل، انہوں نے وزیر قانون کو خط لکھا کہ آپ اپنے پارلیمنٹیرینز کو بتائیں کہ ایسی بات نہیں کی۔ چیف جسٹس صاحب نے کیس کا حوالہ دیا، تو اس میں یہ کہا کہ جو وہ ایک جنیجو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ایماندار تھے۔ بہرحال عرشہ شریف قتل کیس میں آج سماعت ہوئی۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اکثر دوست کہتے ہیں کہ عرشہ شریف کو کوئی وکیل نہیں مل رہا، عرشہ شریف کی بیوہ کو یا ان کی والدہ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے، تو اس میں مجھے بھی ٹویٹر پر بہت سارے دوستوں نے منشن کیا، کیونکہ میں سپریم کورٹ کا وکیل نہیں ہوں، میرے لیے میں سپریم کورٹ کی آپ جانتے ہیں کہ ایک ایج لمٹ بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو ایک وقت کے بعد پوری ہوتی ہیں۔ آپ کو اتنا عرصہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے، پریکٹس ہائی کورٹ میں آپ کی 15 سال کی پریکٹس ہو، اس کے بعد آپ کی پھر ایک ایج ہوتی ہے، اور پھر اس میں کیسز کی ایک تعداد ہوتی ہے، تو اس کے بعد جا کے آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ میں انرول ہوں۔ تو چونکہ ابھی تو نہ میری ایج ہے نہ میرے اتنا عرصہ پریکٹس کو ہوا ہے، تو میں سپریم کورٹ کا وکیل نہیں ہوں، جس کی وجہ سے میں سپریم کورٹ میں نہیں پیش ہو سکتا۔ بھلے عرشہ شریف کی جو کیس ہے اس میں اگر میں چاہوں بھی تو میں پیش نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو ہمارے سپریم کورٹ کے وکلا صاحبان ہیں ان کو یہ ضرور معاملہ دیکھنا چاہیے، اور ہاں انشاءاللہ جب کبھی یہ معاملہ نیچے چھوٹی عدالتوں میں آئے گا، جب ٹرائل شروع ہوگا، تو ہم تو ہر وقت ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عرشہ شریف قتل کیس کے خلاف آج کو نوٹس کی سماعت کے دوران جے آئی ٹی سربراہ نے سپریم کورٹ میں یہ انکشاف کیا ہے کہ ہمیں عرشہ شریف کے قتل سے متعلق ابھی تک کوئی مواد نہیں ملا۔ یہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، 2 ماہ ہو گئے اس جے آئی ٹی کو بنے ہوئے، کچھ بھی نہیں کیا۔ کینیا کے حکام نے ہمیں تفتیش کے لیے رسائی تک نہیں دی۔ 5 رکنی بینچ نے سماعت کی تو عدالت نے دوران سماعت جے آئی ٹی نے قتل کی تحقیقاتی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی، جس کو
سپریم کورٹ نے مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ عدالت کے استفسار پر ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ دفتر خارجہ میں بھی جے آئی ٹی کی رپورٹ جمع کروا دی ہیں۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ دفتر خارجہ کی رپورٹ میں ان کی معاونت کے حوالے سے تفصیلات بیان کی گئی ہیں اور جے آئی ٹی نے اپنی تحقیقات کے حوالے سے عبوری رائے دی ہے، جبکہ جے آئی ٹی کی تفتیش ابھی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کینیا میں سی آئی ڈی افسران سے ہمارے افسران نے ملاقات کی ہے، جس پر جسٹس مظہر علی اکبر نقوی نے جے آئی ٹی سربراہ سے استفسار کیا کہ کیا شواہد آپ کو ملے ہیں، آپ ہاں یا نہ میں بتائیں کہ کیا آپ کو شواہد ملے ہیں یا نہیں ملے۔ اس پر جے آئی ٹی سربراہ نے کہا کہ ہمیں کینیا سے کوئی شواہد نہیں ملے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ کینیا کے ڈاکٹرز نے اپنی رپورٹ دی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دی کہ کینیا نے پہلے تعاون کی یقین دہانی کروائی تھی، بعد میں ایسا کیا ہوا کہ کینیا نے تعاون بھی نہیں کیا۔ دفتر خارجہ کھوج لگائے اور ریاست کو آگاہ کرے۔ اس کیس میں دو اہم پہلو ہیں، ایک ملکی اور دوسرا غیر ملکی۔ عدالت نے کہا کہ ارشد شریف کیس کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کیسے لیک ہوئی، ہمیں تمام ممالک کی خود مختاری کا احترام کرنا چاہیے۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جس نے بھی لیک کی ہے ہمیں پتہ کر کے بتائیں۔ جے آئی ٹی سربراہ نے کہا کہ ہمیں جائے وقوع تک رسائی نہیں دی گئی، جس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کون سی ایسی ایجنسیاں جو ہماری مدد کر سکیں، جس پر جے آئی ٹی سربراہ نے کہا کہ ارشد شریف کا آئی فون اور آئی پیڈ ہمارے حوالے نہیں کیا گیا، کوئی ایسا مواد نہیں ملا جس میں ہم کسی نتیجے پر پہنچیں، کینیا نے ہمارے ساتھ زیادہ تعاون نہیں کیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ کینیا نے ارشد شریف پر فائلنگ کرنے والے دو پولیس اہلکاروں کے خلاف تحقیقات مکمل کرنی ہے۔ کینین پولیس نے ذمہ دار پولیس اہلکاروں کے خلاف رپورٹ پبلک پروسیکیوٹر کو ارسال کر دی ہے۔ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہا کہ جے آئی ٹی کے تمام ارکان کہاں ہیں، جے آئی ٹی کے تمام ارکان کو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ جے آئی ٹی سربراہ نے کہا کہ جے آئی ٹی کے 3 ارکان موجود ہیں، باقیوں کو بلا لیتے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ الزام تراشی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ اس ٹیم کی مدد کے لیے مزید کیا اقدامات کریں۔ ہم کسی پر نہ تو الزام تلاشی کر رہے ہیں اور نہ ہم کسی ملک کو یا کسی اور کو ناراض کر سکتے ہیں۔ جو رپورٹ جاری ہوئی وہ درست تھی یا نہیں اب تک طے نہیں ہو سکا۔ کسی نے یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ پبلک کی یہ معلوم کرنا ہے۔ انکوائری کے نکات ملک کے اندر کیا تھے اور دوسرے ملک میں تحقیقات کیا طریقہ اپنایا گیا۔ عدالت نے کہا دونوں ممالک کے درمیان تحقیقات شروع ہونے سے پہلے کچھ ایسا ہوا کہ دونوں ٹیمیں سست ہو گئیں۔ کینیا حکومت کو جے آئی ٹی سربراہ کی جانب سے لکھا گیا خط پڑھ کر سنایا گیا، ہم تحقیقات کی نگرانی نہیں کر رہے، اس لیے اس کی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں دفتر خارجہ کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی نے کہا پہلے دن سے ہمیں ایک ہی کہانی سنا رہے ہیں کہ تعاون نہیں کیا گیا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ قتل کے خوف سے ارشد شریف کو یہاں سے جانا پڑا۔ آپ نے تحقیقات کی کہ وہ خطرہ کس کی طرف سے تھا، کس نے متعدد ایف آئی آر درج کروائیں، وہ کیا حالات ہے جس کی وجہ سے ارشد شریف باہر نکلنے پر مجبور ہوا، آپ کے پاس کوئی ایسا مواد ہے جو قتل سے منسلک ہو سکے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر پاکستان میں کسی غیر ملکی کا کیس عدالت میں پھنس جائے تو متعلقہ سفارت خانہ ہمیں خط لکھ دیتا ہے، ہم تعاون کرتے ہیں اور ایسا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ اہم معاملہ ہے جس بے نتیجہ نہیں چھوڑیں گے، ہم ایک ماہ کا وقت دیتے ہیں، مدت کا تعین کریں، زیادہ طویل ہونے کی صورت میں معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم کا تعاون حاصل کریں۔ ارشد شریف کی اہلیہ نے عدالت سے استدعا کی کہ جے آئی ٹی کی عبوری رپورٹ کی نقل فراہم کی جائے، جس پر عدالت نے عبوری رپورٹ کی نقل اہلیہ کو فراہم کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اسی مرحلے پر رپورٹ کسی کو دینا یا پبلک کرنا کیس کی تفتیش کو متاثر کرے گا، اس لیے بعد میں رپورٹ کی نقول فراہم کی جائیں گی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ارشد شریف بین الاقوامی شہرت یافتہ صحافی تھے، کینیا نے کیا تحقیقات کی ہیں، رپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ کینیا نے باہمی قانونی تعاون سے متعلق پاکستان کی درخواست منظور کر لی ہے۔ ارشد شریف کی گاڑی پر گولیاں چلانے والے 2 پولیس اہلکار بھی جو ہیں ان کو بھی رکھا گیا ہے، قبضے میں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جو چیزیں ہیں وہ کینیا سے رابطہ کرنے اور وہاں جانے کے درمیان گڑبڑ ہوئی ہے، اس کا پتہ لگانا دفتر خارجہ کی ذمہ داری ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ دفتر خارجہ کو کینین وزیر خارجہ نے تعاون کی یقین دہانی کرائی تھی، پھر ایسا کیا ہوا کہ ساری چیزیں تبدیل ہو گئیں۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارک کی کہ ارشد شریف کے قتل کے 3 زاویے ہیں۔ ارشد شریف کو پاکستان سے بھاگنے پر کس نے مجبور کیا، کیا تحقیقات ہوئی کہ ارشد شریف کے خلاف ملک بھر میں کس نے مقدمات درج کروائے، کیا پتہ لگایا گیا کہ ارشد شریف کو ایسا کیا دکھایا گیا کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ جسٹس مظہر علی اکبر نے کہا کہ عدالت کے ساتھ کھیل نہ کھیلیں، پہلا مرحلہ تو یہی تھا جو مکمل نہیں ہو سکا، کیا جے آئی ٹی کینیا اور متحدہ عرب امارات میں تفریح کرنے گئی تھی۔ بہرحال بڑی لمبی ایک سماعت تھی اور عدالت نے مارچ کے پہلے ہفتے تک سماعت ملتوی کرتے ہوئے 2 ہفتوں میں
پیش رفت رپورٹ طلب کر لی ہے اور عدالت اس بات پر پہنچ چکی ہے کہ معاملہ کہاں خرابی ہے اور کیوں نہیں اس معاملے کو آگے بڑھنے دے رہا اور یہاں کیا حالات ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ بھی جان چکی ہے اور قوم بھی جانتی ہے. نہیں جانتی تو ہماری JIT نہیں جانتی. اللہ پاک ہمارے ملک پر رحم کرے. اللہ پاک پاکستان کا بھی ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.